अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक आर्टिकल पर बात करेंगे जो कि ज़ीबा मीर हुसैनी ने लिखा है। और उस आर्टिकल के जर्नल और सने इशात के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल सारी प्रोवाइड कर दूँगी। आर्टिकल का नाम इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर इन इस्लामिक लीगल थॉट एंड स्ट्रेटजीज फॉर रिफॉर्म है। ज़ीबा मीर हुसैनी का ताल्लुक़ ईरान से है। उन्होंने ईरान में तालीम हासिल की। उसके बाद उन्होंने कई मगरबी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ा और इसके अलावा वो अ, कई सालों से मलेशिया में जो ख़वातीन की एक इस्लामिक फेमिनिज़म की मूवमेंट है उससे वो मुंसलिक हैं और वो अपने काम में मुसलसल ख़वातीन के हुकूक़ के लिए कोशिश करती हैं। इस चीज़ को इस बहस में आज सबसे ज़्यादा जिस सवाल पे बात होगी वो ये है कि इस्लामी कानून में औरतें बराबरी और इंसाफ कैसे हासिल कर सकती हैं। अब ये सवाल जो है तो इसको उसमें वो तीन चीज़ों पर फिर फोकस करती हैं कि शरीयत और फ़िक्ह में फ़र्क क्या है और जो अम, इस्लामी कानूनी सोच में औरतों के हुकूक हैं उनको कैसे समझा गया है और इस चीज़ों की इस्लाह कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले तो जो सवाल है कि अगर इस्लाम इंसाफ का दीन है तो फिर इस्लामी कानून में औरतों के साथ इंसाफ क्या हमेशा होता है या नहीं। और वो ये नहीं कह रही कि इस्लाम औरतों के ख़िलाफ़ है बल्कि वो हमें ये कह रही हैं कि हमें ये समझना होगा कि इस्लाम शरीयत फ़िक़्ह जो तारीख़ है इस्लामी जो कानून है और जो समाजी रस्म व रिवाज मुसलमानों के रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ों को एक समझना जो है वो वही है जहाँ पे हम गलती करते हैं। तो फ़िक़्ह क्या है? फ़िक़्ह मतलब इस्लामी कानून जो इस्लाम के कवानीन हैं तो उसको लोग जो है वो शरीयत समझ लेते हैं और मुसन्निफ़ा कहती हैं कि अगर हमें औरतों के हुकूक पर बात करनी है तो हमें ये फ़र्क समझना होगा कि इस्लामी कानून और शरीयत जो है वो एक चीज़ नहीं है। शरीयत का मतलब है जो अल्लाह की हिदायत है, दीन का रास्ता है जो कि हमें अखलाकियात सिखाता है, इंसाफ, रहमत और भलाई की तरफ बुलाता है। जबकि जो इस्लामी कानून है वो इंसानों ने यानी उलमा ने कुरान और सुन्नत को पढ़कर अपने ज़माने में जो सवालात उठे थे उनका जवाब देने की कोशिश की है और उन्हीं जवाबात को फिर बाद में हम इस्लामी फ़िक़्ह या इस्लामी कानून कहते हैं। और इसी को वो बात करती हैं कि देखें शरीयत तो मुक़द्दस है लेकिन जो कानून है वो फिर इंसान ने बनाए हैं, उस शरीयत की रोशनी में ज़ाहिर है। अब फ़िक़्ह में एक अहम बात ये है कि अगर हम इसको ये समझ लें कि भई ये जो उलमा थे, जो स्कॉलर्स थे पुराने ज़माने में उनके ख़यालात जो हैं वो हमारे लिए इतने काबिल एहतराम हैं और इसकी वजह से उनको हम तब्दील नहीं कर सकते। तो हमें अक्सर दिखता है कि जब फ़तवा भी लिखा जाता है तो उलमा की बात को ही आगे रखा जाता है बजाय इसके कि जो आज के दौर में लोग हैं उनके तजुर्बे क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनके सवालात, उनके मसाइल क्या हैं, उनकी भी जो इंटरप्रिटेशन या तशरीह करने की कोशिश की जाती है उसमें तरजीह जो है वो पुराने ज़माने के लोगों को दी जाती है हालांकि उनके हालात वाक़यात उनके सवालात उनके मसाइल बिल्कुल अलग थे। तो ये एक मेन चीज़ है, एक मेन फोकस है इसी चीज़ पर इस तमाम आर्टिकल में। तो अगर दूसरी चीज़ जिसको वो देखती हैं वो ये कहती हैं कि ज़्यादातर जो फ़ुक़हा थे, ज़्यादातर जो इस्लामी कानून के बनाने वाले थे वो मर्द उलमा थे। अब मर्द थे और औरतों के जो तजुर्बे थे वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दी गई। उसको मतलब जैसे अगर एक इंसान कभी उसके पास औरत होने का तजुर्बा नहीं है लेकिन वो औरत के फ़ैसले कर रहा है
اور عورتیں جو ہیں وہ علماء کی کا جو سرکل ہے اس میں بھی وہ اتنی شامل نہیں ہے کہ جیسے اگر 100 مرد عالم ہیں تو اگر ایک دو خواتین عالمات ہیں بھی تو وہ مطلب ریپرزنٹیشن بھی ایکول نہیں ہے. تو یہ اگر صورتحال تھی تو پھر اس میں اور اس میں جو ہے ظاہر ہے انہوں نے اپنے دور میں جو ہے دیکھا چیزوں کو، اور جو حقوق ہیں وہ ہمیشہ معاشرے میں بنتے ہیں. اب آج کل کے دور میں عورتیں تعلیم حاصل کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، آم، اس طرح سے شادی طلاق کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں، وراثت میں وہ اپنے حق کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی جنریشنز کے مقابلے میں کئی جگہوں پر خواتین میں جو ہے وہ زیادہ اویئرنیس ہے اپنی وراثت کے حوالے سے، اور وہ اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں. اب یہ تمام چیزیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ایسی ہی صورتحال تھی جس میں علماء جو ہے وہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے. تو جس زمانے میں قانون بنے ہوں گے اور جس نے قوانین بنائے ہوں گے تو اس زمانے کی سوچ اور اس شخص کی سوچ کا ضرور جو ہے وہ اثر ہوگا. اور اسی میں جو ہے پہلے کیٹیگری کو جب زیبا دیکھتی ہیں تو وہ پہلی کیٹیگری میں کہتی ہیں کہ جو روایتی سوچ ہے، پھر اس کے بعد ہم اگلا پھر نو روایتی سوچ، اور پھر تیسرا جو ہے وہ اصلاحی رجحان. تو ہم تین قسم کی اپروچز کو دیکھیں گے، تین طرح کی سوچ کو دیکھیں گے. تو پہلی جو سوچ جس کو مصنفہ بیان کرتی ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ کلاسک جو فقہ کی کتابیں ہیں، جو اسلامی قوانین کی کتابیں ہیں، اس میں مرد اور عورت کے درمیان برابری کو بنیادی اصول نہیں مانا گیا. مرد کو گھر اور سماج کا سربراہ سمجھا گیا ہے، اور عورت کو بیوی، ماں اور مرد سے تعلق کے حوالے سے سمجھا گیا ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نکاح کو بھی وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر ایسے بات کرتے ہیں کہ مرد مہر دیتا ہے، عورت پر ازدواجی ذمہ داری آتی ہے، مرد نفقہ دیتا ہے، عورت سے اطاعت کی توقع کی جاتی ہے. اور مطلب مصنفہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سیدھا سیدھا خرید و فروخت کا ہی معاملہ ہے، لیکن خرید و فروخت کی جو سوچ ہے اس کا اثر ضرور موجود ہے، وہ ہمیں بہت کلیئرلی نظر آتا ہے اگر ہم دیکھیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ اگر کسی کو ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھا جائے عورت کو، کہ وہ ایک چیز ہے جس کی مطلب کلیئرلی اگر خرید و فروخت نہیں بھی ہو رہی، لیکن جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ خرید و فروخت سے کافی مماثلت رکھتے ہیں، تو اس سے انسانوں کی سوچ پر یہ اثر آتا ہے کہ ہاں یہ تو ایک چیز ہے، اور اس کو پوری طرح اس کی انسانیت کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اور یہ چیز ہمیں فقہ میں ملتی ہے، یہ ہمیں اس آرٹیکل میں مطلب اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر اگر شوہر ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے تو ان کا اختیار زیادہ ہوتا ہے، اور عورت کی جو مختلف زندگی میں اس کے کردار ہوتے ہیں، ان تمام کرداروں میں اس کی مرضی اور آزادی جو ہے وہ محدود رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو طلاق اور خلا کا جو نظام ہے اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ مرد تو کسی بھی وقت اٹھ کر طلاق دے دیتا ہے، لیکن عورت کو جو ہے تو وہ ایک لمبے قانونی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ قانونی پروسیس بھی آم، ہر مسلمان ملک میں یا ہر ملک میں مسلمان عورتوں کے لیے میسر آج بھی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو مطلب کچھ ممالک میں اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں، اور اس میں بہت سارے مسائل کا شکار، چاہے وہ قانونی طور پر وہ اویلیبل بھی ہے لیکن تب بھی اس میں بہت زیادہ انیکوالٹی ہے کہ مرد دن کے کسی حصے میں اٹھ کر عورت کو اپنی زندگی سے خارج کرنے کے لیے صرف 3 لفظ بولتا ہے، اور عورت کو اسی کانٹریکٹ کو، جس کانٹریکٹ کو مرد 3 لفظ بول کر ختم کرتا ہے، چاہے وہ شرعی طریقے سے بھی ہو تو تب بھی وہ خود ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے، اگر وہ 3 مہینے میں دے یا وہ 1 مہینے میں دے.
अम, औरत को इसके लिए काजी की इजाज़त मांगनी पड़ती है, एक जज की इजाज़त मांगनी पड़ती है। उसको एक जज के सामने जाकर ये साबित करना होता है कि वो क्यों इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती और क्यों उसका इस रिश्ते में ना रहना जो है वो ठीक है। और फिर जज इस बात का फैसला करता है। ये बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है मर्द और औरत के बीच में। और फिर इसकी वजह क्या है? क्यों ऐसे कवानीन मौजूद हैं? क्योंकि फुकहा जो थे वो ये नहीं कि उन्होंने कोई साजिश की मिल के औरतों के खिलाफ, बल्कि वो अपने ज़माने में जिस मुआशरे में रहते थे वहाँ पर मर्द की बालादस्ती उसका कंट्रोल आम बात थी। और औरत को ज़्यादातर कम अज़ कम जब हम फ़िक़्ह की किताबों में देखते हैं तो उनको घर, निकाह, बच्चे और ख़ानदान के दायरे में ही देखा जाता था। और इसीलिए हम औरतों का ज़िक्र अक्सर इन्हीं टॉपिक्स के इर्द-गिर्द देखते हैं, बाकी किताबों में औरतों का ज़िक्र होता ही नहीं है। अम, फिर हर इंसान जो है अब अपने मुआशरे से, अपनी तालीम से, अपनी तरबियत से मुतासिर तो होता है, और वैसे ही फुकहा भी थे। और उनमें कुछ तो रहमत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं और इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने समाज से बिल्कुल बाहर नहीं आ सकते और अपने समाज की बात को जो है वो अहमियत देते हैं। बहुत औरतों ने अगर इल्म हासिल किया भी और हदीस की रिवायत की भी, और दीनी ज़िंदगी में अगर वो शामिल थी भी, तब भी जो कवानीन लिखे गए और कवानीन बनाए गए और कवानीन के लिए जो काज़ी होते थे, तो उन तमाम चीज़ों में हमें औरतों की शमूलियत इंतहाई कम या ना होने के बराबर या कहीं नहीं मिलती है। यहाँ तक कि मतलब इसके हवाले से भी बहसें मौजूद हैं कि क्या औरत काज़ी बन सकती है या नहीं। तो फिर मतलब ये तो सवाल ही उठ ख़त्म हो गया कि औरत की आवाज़ शामिल रहेगी। मतलब ये सिर्फ़ मर्द हज़रात फ़ैसले कर रहे हैं कि औरतें जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में कौन से कवानीन को अप्लाई करें। अब फिर हम आते हैं कि जब 19th और 20th सेंचुरी में अम, जब कॉलोनियलिज़्म आया और फिर बहुत सारे मुसलमान भी जो हैं वो अंग्रेज़ी या नीदरलैंड्स या पोर्टुगीज़ जो भी मुख्तलिफ यूरोपियन ताकतें थीं, उनके कवानीन के तहत जब वो आए, तो उस वक़्त जो है तो भी फिर अदालतों का निज़ाम बदला, रियासती कवानीन बने। और फिर मतलब आज़ादी के बाद का भी अगर हम देख लें कि जब यूरोपियन ताकतों से मुख्तलिफ ममालिक ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, अम, मोरक्को, ट्यूनीसिया, इन तमाम ममालिक ने जब, मतलब ये चंद मिसालें थी कि आज़ादी जब इन्होंने हासिल की, तब भी जो एक बात की जाती थी जो कि जिसको हम मॉडर्न रिवायती सोच कह सकते हैं, कि वो सोच रिवायती ही है लेकिन उसको सिर्फ कुछ मॉडर्न वोकैबुलरी में लपेट दिया गया है। तो उसमें भी क्या है कि और उसकी वजह ये है कि वो मतलब यूरोप से जो इंटरेक्शन था और जो नए रियासती स्ट्रक्चर थे, वो तमाम चीज़ें, क्योंकि मुल्कों को चलाने के निज़ाम जो हैं वो बदल गए। जब यूरोपी ताकतें चली भी गईं तो सब जगह पार्लियामेंट और जजेस का निज़ाम जो है वो, कोर्ट्स का निज़ाम हमें दिखता है इन तमाम ममालिक में। तो फिर कुछ ममालिक ने जो है तो मुकम्मल तौर पर मग़रिबी कवानीन को इख्तियार किया, कुछ ने ख़ानदानी मामलात में जो है वो फ़िक़्ह को रखा और बाकी चीज़ों में जो है वो यूरोप की तर्ज़ का कानून अपना लिया। और कुछ ने जो है तो अ, फ़िक़्ह को ही पूरे कानून की बुनियाद बनाने की कोशिश की। लेकिन ज़्यादातर जो मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पर निकाह, तलाक, विरासत के मामलात में फ़िक़्ह को आगे रखा और दूसरे शोबों में जो यूरोपियन कवानीन थे उनको ले आए। मतलब बाकी तमाम शोबे जो हैं वो यूरोपियन का कानून से चलते हैं और सिर्फ़ जो ख़वातीन को उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट करते हैं, उन कवानीन को अ, फ़िक़्ह या इस्लामी फ़िक़्ह के तहत रखा गया। और इसमें मुस्लिम ममालिक भी हैं
اور ساتھ ہی وہ ممالک بھی ہیں جہاں پر جو مسلمان ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں لیکن ان کا قانون الگ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک م، ہاں، اور اس سوچ میں ایک آگے بات کرتے ہیں کہ جو نو روایتی سے سوچ ہے اس میں آم، عورت کو جو ہے یہ کہا گیا کہ برابری نہیں مل سکتی، عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، بلکہ توازن کا لفظ کمپلیمنٹیرٹی، کہ یہ عورت اور مرد کی اپنی اپنی جگہ ہے، یہ برابر نہیں ہے، لیکن اگر یہ اپنی اپنی جگہ پر رہیں گے تو یہ ایک معاشرے کا توازن برقرار رکھیں گے۔ ان کے کام الگ الگ ہیں اور ان کے حقوق اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، اور اگر ہم فرق رکھیں گے تو یہ فرق اصل میں ناانصافی نہیں ہے بلکہ یہ تو فطری توازن ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ وہی روایتی ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ خوبصورت استعمال کیے گئے ہیں اور توازن اور سپریشن کی گئی ہے، اس کے ذریعے سے اس چیز کی ایک توجیہ نکالی گئی ہے۔ اب اس سوچ میں جو ہے ایک مسئلہ ہے کہ جیسے ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک مثال دیتی ہیں مصنفہ کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ عورت کی جو ہے وہ خواہش زیادہ ہے، اس لیے اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے مرد حاکم ہے، لیکن دوسری طرف پھر یہ کہتے ہیں کہ عورت کی خواہش مطلب سوال پھر مصنفہ اٹھاتی ہیں کہ عورت کی خواہش اگر زیادہ ہے تو پھر عورت کو ایک نکاح کی صرف اجازت کیوں ہے، آم، مرد کو کیوں زیادہ نکاحوں کی اجازت ہے؟ کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کی خواہش زیادہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف ایک اگزامپل ہے۔ پھر دوسری طرف انہوں نے عورت کو جو ہے وہ پیسو دکھایا ہے کہ عورت جو ہے وہ خود محبت نہیں کرتی بلکہ وہ مرد کی محبت کے جواب میں محبت دیتی ہے، اور اس لیے اگر مرد محبت کرے گا تو عورت وفادار ہو جائے گی، اور طلاق کا حق بھی مرد کے پاس رکھنے کی یہی وضاحت دی گئی کہ آم، یہ تو مرد ہے جو کہ محبت کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری سوچ جو ہے نو روایتی سوچ کو وہ اس کو بولتی ہیں۔ اور تیسری سوچ جو ہے وہ اصلاحی سوچ ہمیں بتاتی ہیں کہ آم، پھر بہت سارے ممالک میں یہ بھی ہوا کہ 1970s میں ایران میں اسلامائزیشن، ایران میں حکومت بدلی اور وہاں پر جو اسلامی حکومت آئی، اور اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اب ہمیں فقہ کی طرف واپس جانا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی 80s میں شریعہ کے قوانین کو دوبارہ لاگو کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگرچہ کچھ اس میں سے پھر ابھی تک قائم ہے، کچھ کو چینج کر دیا گیا، لیکن بہت سارے قوانین میں عورتوں کو آ، پھر سے اسلامی فقہ کے ان قوانین کے تحت لانے کی کوشش کی گئی جو کہ بہت ہی مختلف زمانے میں 1000 سال پہلے لکھے گئے تھے، اور باقی کے تمام معاملات زندگی جیسے ٹیکس اور کاروبار اور مردوں کی جو ایوری ڈے لائف ہے وہ انگریزی قوانین کے مطابق ہو گئی، انگریزی مشینوں سے اور انگریزی قوانین سے چلنے لگی، لیکن صرف عورتوں کے دائرہ کار کو محدود کیا گیا، اور ان کے اوپر ان قوانین کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ 1000 سال پہلے کے ہیں یا 1500، مطلب 1200-1300 سال پہلے کے ہیں، جو کہ بالکل مطلب قرآن کے نزول کے بعد 100-200 سال بعد جو ہے وہ فقہ کی تشکیل شروع ہوئی تھی۔ آم، تو یہ پھر ایک مطلب ہمیں جو یہ چیز عورتوں نے محسوس کی، اور پھر اسی وجہ سے بہت ساری خواتین نے خود کہا کہ ہمیں برابر کے حقوق چاہیے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم مسلمان رہتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کر سکتی ہیں، اور یہی وہ اصلاحی سوچ ہے جس میں عورتوں نے خود اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ کام کیا کہ اسلام جو ہے وہ انصاف، برابری، انسانی عزت اور مشورے کے ساتھ چلنے والا دین ہے، جو شورا کا اصول ہے وہ اسلام میں موجود ہے، اور اس لیے جو عدم مساوات فقہ کے قوانین میں یا اسلامی قوانین میں موجود ہیں جو کہ
علماء کی اس معاشرے کی سوچ ہے جس معاشرے میں وہ رہ رہے تھے 1000 سال پہلے، تو اس کو اس میں اگر کوئی ناانصافیاں موجود ہیں، وہ اللہ کا حکم ہرگز نہیں ہے، ان کو اللہ کا حکم مان کر عورتوں پر لازم کر دینا، اور عورت کو جو ہے مکمل انسان نہ سمجھنا، اس کو کم عقل نہ سمجھنا، آم، یہ سب جو سوچ ہے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ عورت ایک مکمل انسان ہے، اس کے پاس عقل موجود ہے، اور اس کا تجربہ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مرد کا تجربہ اہم ہے، اور اس کی آواز کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ ایک مرد عالم کی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا یہ حق ہے کہ اگر دین کے قوانین بنے یا ملک کے قوانین بنے، اس کی بحث میں عورت کو شریک رکھا جائے، اور یہ ایک مطلب یہ بھی اہم ہے کہ عورت کا شریک رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کرسی پر 20 مردوں کے بیچ میں ایک عورت کو بٹھا دیا، بلکہ جتنے مرد ہیں اتنی ہی عورتیں اور اس بحث میں شریک رہیں، اور اس بحث میں عورتوں کے تجربے کو ایک اہمیت دی جائے اتنی ہی جتنے کہ مرد کے تجربے کو اہمیت دی جاتی ہے، ان کی آوازوں کی برابری کو ایکولی تسلیم کیا جائے۔ تو یہ تھوڑا سا یہ پچھلے 2 جملے جو ہیں یہ میری تشریح تھے۔ واپس ہم آرٹیکل کی طرف بڑھتے ہیں کہ اصلاح کے لیے وہ کہتی ہیں کہ دو چیزوں پر، دو نہجوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو فکر پر، پورے معاشرتی فکر پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین کو اللہ کی ہدایت سمجھیں، لیکن دین کے علم کو جو کہ انسان کی اس کے بارے میں سمجھ ہے، جو کہ انسان کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے حوالے سے ہم یہ یاد رکھیں کہ وہی جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے، لیکن ہماری سمجھ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے۔ اور عبد الکریم سروش کا جو ہے وہ ایک ریفرنس دیتی ہیں، جو کہ ایک عالم ہیں ایران سے، اور وہ کہتے ہیں کہ متن جو ہے وہ ہم سے خود نہیں بولتا، بلکہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، سوال جیسے ہوں گے جواب بھی ویسے ہی سمجھ آئیں گے، اور پھر اگر ہم سوال جو ہے ہم نے ایک معاشرے میں کیے جہاں پر عورت کے حوالے سے ایک خاص سوچ تھی، تو پھر اس کے جواب بھی ویسے ہی آئیں گے، اور اس میں ہمیں کسی تبدیلی کی مطلب اس میں کچھ اور امید نہیں کر سکتے۔ لیکن آج اگر معاشرہ تبدیل ہو گیا ہے، اور عورتوں کے تجربے کو سامنے رکھ کے عورتیں خود اگر اپنے انصاف، عزت، برابری کے سوال پوچھیں گی، تو ہمیں جو سمجھ آئے گا وہ سمجھ بھی بدل سکتی ہے۔ اب اس کے کچھ پریکٹیکل اثرات کیا ہوں گے، کہ جیسے اگر نکاح ہے تو نکاح میں عورتوں کے حقوق کو سلب نہ کیا جائے، یعنی ان کی رہائش کا فیصلہ، ان کے کام کرنے کا فیصلہ، ان کی تعلیم کا فیصلہ جو ہے وہ نکاح کے ساتھ مرد کو تفویض نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح سے طلاق کا جو تفویض شدہ حق ہے وہ عورت کو بھی دیا جائے، اور یا پھر مطلب جتنا طلاق دینے کا جیسا حق مرد کو ہے ویسا ہی عورت کو بھی ہوتا ہے اگر عورت کو تفویض شدہ طلاق کا حق دے دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر مرد دوسری شادیاں کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی عورت کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے برابر انتظام موجود ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ قانونی حوالے سے ان چیزوں کو قانون کا حصہ بنانا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے لیکن بہت ضروری ہے، سوری۔ اور جو عدالت کے ذریعے سے عورتوں کو انصاف تک آسان رسائی ہونی چاہیے، اگر طلاق کا حق جو ہے وہ نکاح نامے میں تفویض نہیں کیا گیا تو تب بھی عدالت کے ذریعے سے عورتوں کو طلاق کا حق آسانی سے میسر ہونا چاہیے۔ اور ہمیشہ جو ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قوانین بنتے ہیں وہ ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں معاشرتی حالات کے مطابق، اور اس لیے ان کو بالکل اٹل اور فائنل سمجھنا جو ہے یہ غلط ہے، چاہے وہ اسلامی قوانین ہو چاہے وہ ملکی قوانین ہو، ان کو مسلسل معاشرے کی ضروریات کے مطابق
دیکھنا پڑتا ہے، اور ان کی ضروریات کے مطابق جو قانون کی روح ہے، جو قانون کا ٹارگٹ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ آخری بات ہے کہ ابھی بھی جو ہے فقہ زیادہ تر اس میں جو فیصلے ہیں وہ مرد علماء کرتے ہیں، اور عورتوں کے بارے میں جو علم ہے وہ بھی مردوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے آ رہا ہوتا ہے، اور اس لیے ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ عورتیں خود سوال پوچھیں، خود لکھیں، خود فقہ اور قوانین کو سمجھیں، ان پر بات کریں اور قوانین کو بنائیں، اس کو اون کریں۔ اور جب عورتیں خود اس عمل میں شریک ہوں گی، اور یہ صرف مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت، بلکہ مختلف طبقات کی عورت، مختلف جو زندگی کے تجربات سے گزری ہے، ان تمام تجربوں سے گزرنے والی مختلف عورتوں کی آوازیں جب اس علم کے بنانے میں شریک ہوں گی، تبھی جو ہے نئے سوالات آئیں گے اور نئے جوابات بھی آئیں گے، اور یقیناً وہ جواب جو ہے وہ انصاف پر مبنی اور موجودہ جوابات سے مختلف ہوں گے۔ آم، تو یہ ایک خلاصہ تھا، اور جو مکمل آرٹیکل ہے اس کا میں آپ کو ترجمہ بھی ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی ایک PDF کے طور پر، ادھر جا کر آپ اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔ انگلش میں اگر مضمون آپ کو چاہیے تو تب بھی آپ کامنٹ کر دیجیے گا، میں آپ کو بھیج سکتی ہوں۔ ہاں، اور یہ ایک کوشش تھی ایک آرٹیکل کو سمجھنے کی، جو کہ ظاہر ہے ایکڈیمک لینگویج میں لکھا گیا ہے، اور کبھی کبھی وہ زبان اگر انگلش آتی بھی ہو تو سمجھنا مشکل ہو جاتی ہے۔ تو امید ہے یہ خلاصہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ صرف ایک بنیادی خیالات کو جلدی سے تھوڑے سے وقت میں بیان کرنے کی کوشش تھی۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو کامنٹس میں بتائیے گا، اور میں آگے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔